रश हैं, एटीए के केसेस में टोटल पूरे मुल्क में थ्रू आउट कंट्री, अक्रॉस द कंट्री 3,944 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, जिनमें पंजाब का फिगर क्योंकि ज़्यादा है तो वो मैं अलहदा से आपको, ये 2,588 है, और केपीके में जो है वो तकरीबन 1100 यानी 1,099 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। तो इसी तरह से जो अदर केसेस हैं उनमें जो है वो 5,536 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से अक्सरियत आलमोस्ट 80% लोग जो है वो बेल पे जो है वो रिहा हो चुके। ये अब आप फिगर आपके सामने है कि ये 499 500 FIRs में से सिर्फ 6 FIRs हैं जिनको जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। 2 पंजाब में हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, और 4 जो हैं वो केपीके में हैं, जिनका मुमकिना ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो हो सकता है। अब ये 499 FIRs में से सिर्फ ये 6 FIRs हैं जिनको देखा जा रहा है, जिनको प्रोसेस किया जा रहा है कि उनमें उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुमकिना तौर पे जो है वो हो सकता है। लेकिन फ़ज़ा ऐसे बनाई जा रही है कि जैसे पता नहीं सब कुछ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल होने जा रहा है। टोटल जो अक्यूज्ड, ये जो टोटल फिगर जो है वो मैंने आपको नोट कराया वो आपके ज़हन में रहे, सिर्फ 19 अक्यूज जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री हुकाम को पंजाब में, और 14 हुए हैं केपीके में, और बाकी किसी जगह पे कोई ऐसा मामला नहीं है। अब इसमें यह है कि इसका प्रोसीजर ये है कि मिलिट्री हुकाम जो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो केस को जो है वो उसका ट्रायल जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, यानी वो केस की कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। उस केस में वो ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिलिट्री एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो इतलाक होता है। अगर एक एटीए के केस में 300 मुल्ज़मान हैं और उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो उस जो है वो जगह पे फॉल करते हैं कि जहाँ पे जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई है या मिलिट्री एक्ट की वायलेशन हुई है, तो वो एक्शन जो है मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है वो उस तक महदूद होगा। बाकी केस जो है या 290 या 291 जो अक्यूज्ड हैं उनका केस जो है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा। अब इसमें भी बड़ा अबहाम पाया जा रहा है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है और ये मिलिट्री एक्ट का जो है वो इतलाक जो है वो सिविलियंस पे ये किस तरह से हो रहा है। तो इस बारे में मैं सिंपल ये आपके सामने आम फहम आम आदमी की ये समझ में बात आ जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट 1952 का इतलाक जो है वो उस जगह पे होता है कि कोई बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई हिस्सा, कोई ऑफिस या कोई एरिया जो
डिफेंस से मुतल्लका जो है वो उसका पर्पस है, वहाँ पे ऐसी हसास तनसीबात मौजूद हैं जो मुल्क के दिफा से मुतल्लक हैं, जिनका वहाँ पे मौजूद होना मुल्क के दिफा का, रियासत के दिफा का अगेंस्ट एनिमी जो है वो उनका पर्पस है। और अगर कोई शख्स, एनी पर्सन, अगर कोई यूनिफॉर्म पर्सन भी है और वो अथोराइज्ड नहीं है उस एरिया में जाने का, ही इज आल्सो गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। एनी पर्सन अगर उस एरिया का, जो कि वो बिल्डिंग है, वो ऑफिस है, वो एरिया है, और वो प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर है, ये आप कैंट एरियाज में जाते होंगे तो आप वहाँ पे जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे, बाज़ बिल्डिंग पे वहाँ पे लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, ममनुआ इलाका। उसमें जो ट्रेसपास करे, उसके अंदर दाखिल हो या किसी को दाखिल करने की तरगीब दे या किसी को दाखिल होने में मदद दे, तो वो गिल्टी ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत जो है वो काबिल मुआखज़ा है, काबिल सज़ा है। अब इसमें यह है कि इसमें सिविलियन का सवाल कैसे पैदा हो गया या सिविलियन प्रोटेस्ट का सवाल कैसे पैदा हो गया। ये प्रोहिबिटेड एरियाज जो हैं, जहाँ पे मुल्क के दिफा से मुतल्लक हसास तनसीबात जो हैं मौजूद हैं, वहाँ तक रसाई हासिल करना, ट्रेसपास करना, वहाँ पे फोटोग्राफी करना, उनकी वीडियोस बनाना, उनको फिर फैलाना, ये कहाँ का एहतजाज है जी। और इस एहतजाज को अगर आप जो है वो कवर दें सिविलियन प्रोटेस्ट का और जो है वो ह्यूमन राइट्स का, तो फिर कौन सी रियासत जो है वो अपने आप को जो है वो मौसर अंदाज से जो है वो अपना दिफा कर सकती है। कैपिटल हिल में तो शायद ऐसी तनसीबात जो है वो नहीं थी, वो उनका एक तरह से पॉलिटिकल ऑफिस है, या जो लंदन राइट्स हुए वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन मुलज़मों को किस आहनी हाथ से जो है वो डील किया गया। जिस मुलज़म ने उस हॉल में दाखिल हो के जो स्पीकर की टेबल है उसके ऊपर खड़े हो के तस्वीर खिंचवाई थी, तो उसे 4 साल जो है वो सज़ा हुई है। और इसी तरह से बाकी लोगों का जैसे जैसे कोई जुर्म था उसके मुताबिक जो है, वहाँ पे तो खलील जमदे साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई उन्हें ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स जो है इनकी वायलेशन हो रही है। यहाँ पे खलील ज़ल्मे साहब को जो है वो रोज़ उनको ये बड़ा नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, रोज़ जो है वो ट्वीट जो है वो कर रहे हैं। वहाँ पे लॉबीज़ जो है वो बड़ी सरगर्म है, उनको यहाँ से डॉलर पहुँचाए जा रहे हैं, बड़ा माल खर्चा जा रहा है कि जी आप दस्तखत करके भी दें और लॉबी भी हो, और जनाब ये यहाँ पे जो है वो बड़ा कोई ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जो है वो काम हो रहा है। तो ये जो भी जो है मुलज़म उन प्रोहिबिटेड एरियाज़ में ट्रेसपास करता है, तो उसमें किसी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ना उसमें कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत है, ना उसमें कोई मिलिट्री कोर्ट बनाने की ज़रूरत है। देयर आर स्टैंडिंग कोर्ट्स देयर, वो ऑलरेडी मौजूद हैं और वो अपना काम कर रही हैं, और अपना जो दिफा से मुतल्लिक़ा मामलात हैं उसके ऊपर उनकी पूरी जो है वो जुरिस्डिक्शन है। अब इसमें देखें कि ये बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, जो जना हाउस है वो कोर कमांडर की रहायशगाह थी। वो सिर्फ रहायशगाह नहीं थी कि वहाँ पे उनकी प्राइवेट इस्तेमाल की चीज़ें थी, वो उनका कैंप ऑफिस भी था। उस कैंप ऑफिस में बड़े हसास नौइयत की चीज़ें
جو ہے وہ موجود تھی. مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ کوئی لیپ ٹاپ پڑا ہے تو کیا اس لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ کوئی ذاتی انفارمیشن وہاں پہ موجود ہوں گی؟ بڑی حساس انفارمیشن ہوگی. وہاں تک اس ایریا تک جو ہے وہ ٹریسپاس ہوا ہے. ان چیزوں کو یا تو جلا دیا گیا ہے یا وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے. تو کیا ان کی ریکوری جو ہے وہ ملٹری حکام نے کرنی ہے یا اللہ دیتا ہے ASI نے کرنی ہے؟ اور یہ کتنا حساس معاملہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے اٹھائی گئی کوئی چیز جو ہے وہ کل کو کسی ہمسایہ ملک سے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے، اس کا ملک کے دفاع کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. تو کیا یہاں پہ یہ کوئی اپنا جو ہے یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہو رہا ہے کہ جو اس قسم کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پلی لی جائے؟ یعنی خدا کا خوف کیا جائے. یہ آخر ریاست کے دفاع کا مسئلہ ہے. اور اگر وہاں پہ چیزوں کو جلا دیا گیا ہے تو وہ ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو کہ اتنی حساس نوعیت کی ہوں گی کہ جس کا نقصان جو ہے وہ irreparable لاس ہے. میں اس کے اوپر اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ملک کے اور ریاست کے مفاد میں. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ثواب دید نہیں ہے. یہ وزیر اعظم یا آرمی چیف کی کوئی ڈسکریشن نہیں ہے یا مرضی نہیں ہے. یہ ریاست کی اوبلیگیشن ہے. یہ دفاع پاکستان کی اوبلیگیشن ہے کہ اگر کسی نے دفاع سے متعلق ایریا پروہیبٹڈ ایریا میں ٹریسپاس کیا ہے، وہاں سے کوئی چیز اٹھائی ہے یا جلائی ہے، تو اسے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل ہو سکتا ہے. اس کا ٹرائل جو ہے وہ اور کسی قانون کے تحت نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے یہ اوبلیگیشن ہے. یہ کوئی جو ہے وہ چوائس نہیں ہے اور اس کے لیے سسٹم موجود ہے. آرمی ایکٹ 1952 جو ہے پچھلے 71 سال سے جو ہے وہ نافذ ہے. اسے بار بار جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ یعنی کورٹس میں چیلنج کیا گیا. تو آج تک جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ ان ایریاز کا دفاع نہیں کر سکتے اور ان ایریاز کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز بھی نہیں کر سکتے یا انہیں اس طرح سے ان کا ایکسپوز ہونا ہلکا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ملک اور قوم کے جو ہے وہ دفاع کا مسئلہ ہے. تو اس طرح سے جو لوگ ان پروہیبٹڈ ایریاز میں جو کہ یہ ٹوٹل 7 FIR بنتی ہیں پورے ملک میں، مردان میں پنجاب رجمنٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ٹریسپاس ہوا اور وہاں پہ جو باہر کرنل شیر خان کی جو تصویر کا مجسمہ تھا، شہداء کی یادگار تھی، اس کو جس طرح سے بے حرمت کیا گیا، اس کے مجسمے کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. کوئی بھی قوم جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کا پرائیڈ ہوتا ہے. اس پرائیڈ کے بغیر کوئی قوم، کوئی ادارہ جو ہے، کوئی فوج جو ہے نہ لڑ سکتی ہے نہ اپنے ملک کا جو ہے وہ دفاع کر سکتی ہے. یہ پرائیڈ ہی ہے جو لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے دیں، وہ شہادت کو جو ہے وہ گلے لگا لیں. اس پرائیڈ کو انجر کرنا، ڈیمیج کرنا اور اس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کرنا جو ہے کہ ایسی قربانی پیش کرنے والے لوگوں یا ان کے لواحقین کے اوپر جو ہے وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو،
تو یہ بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ یعنی ملک کے دفاع کو جو ہے وہ کمزور کرنے والی بات ہے. تو اسی طرح سے یہ 4 کیسز وہاں پہ ہیں، 3 کیسز جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں، جن کی ممکنہ طور پہ جو ہے یعنی 499 500 ایف آئی آرز میں سے ٹوٹل جو ہے وہ 6 یا 7 ایف آئی آرز کی، اور ان ایف آئی آرز میں سے جو ہے وہ کچھ ملزمان کی جو ہے، اس میں مثال کے طور پہ ایک پروہیبٹڈ ایریا ہے، اس ایریا کے باہر جو ہے وہ لوگ جمع ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں. ان کو جو اس وقت جو میری انفارمیشن ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ اس ٹرائل میں شامل نہیں کیا جائے گا. جو لوگ اس پروہیبٹڈ ایریا میں داخل ہو گئے ہیں اور داخل ہونے کے بعد وہ اس حساس ایریا میں نہیں گئے اور اس ایریا میں جا کے انہوں نے آگ نہیں لگائی یا کوئی چیز نہیں اٹھائی، تو شاید ان کو بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ عمل سے باہر رکھا جائے. لیکن جو لوگ ان پروہیبٹڈ ایریاز میں داخل ہو کے حساس تنصیبات کو جلانے، ان کو اٹھانے میں ملوث پائے جائیں گے، اور جن کی شناخت کے ایک نہیں، ایک سے زیادہ 3-4 سے زیادہ ذرائع سے تصدیق ہوگی، وہ بندہ جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ خود کہے گا کہ جی میں ہی تھا وہاں پہ، یہ واٹس ایپ میسج میں نے ہی لوڈ کیا ہے، یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ میں نے خود ہی یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں لکھی اور میں نے جو ہے وہ کی ہے، یہ ویڈیو میری ہے، یہ تصویر میری ہے، میں وہاں پہ یہ آگ لگا رہا تھا، میں نے یہ چیز وہاں سے اٹھائی ہے. آخر یہ چیزیں ریکور بھی تو کرنی ہے نا. تو ایسا کرنے میں اگر کسی کو وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کرنے میں پکڑا جائے گا تو ملٹری ایکٹ 1952 میں اس کی سزا ہے 3 سال. اور اگر اس سے آگے جا کے وہ فوٹوگرافی کرتا ہے ان حساس چیزوں کی اور اس کے بعد وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، ان کو جلا دیتا ہے، ان کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی سزا ہے 14 سال. جبکہ اسی ایکٹ کی دا سیم ایکٹ جس میں صرف گھراؤ جلاؤ ہو، اس سے اور کچھ نہ ہو، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سیکشن 7 میں اس کی سزا 25 سال ہے. یعنی اگر یہی کیس انہی ملزمان کے اوپر اگر ادھر چلے گا تو جس جرم کی سزا 3 سال ہے گھراؤ جلاؤ کی، اگر وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلے گا تو اس کی سزا 25 سال ہے سیکشن 7 کے تحت. تو یہ کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم ہونے یا زیادتی ہونے نہیں جا رہی. یہ لا کی اوبلیگیشن ہے کہ اگر دفاع سے متعلق انسٹالیشنز پروہیبٹڈ ایریا میں جو ہے وہ کوئی داخل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ پیچیدگی بھی نہیں ہے، پروہیبٹڈ ایریا جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہیں آرمی رولز کے تحت، آرمی ایکٹ کے تحت، اور ان ایریاز میں جو ٹریس پاس کرے اور وہاں پہ جا کے یہ عمل کرے وہی جو ہے وہ اس جرم میں مؤخذ ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ یہ آفینس جو ہے یہ نہیں بنتا. تو اس لیے یہ ایک پراپیگنڈا کرنا اس انداز سے کہ جی یہ کوئی سیاسی احتجاج کے اوپر جو ہے وہ ملٹری کورٹس کاگنیزنس لے رہی ہیں، ملٹری کورٹ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، کوئی ملٹری کورٹ نہیں بنائی جا رہی، کوئی آئینی امینڈمنٹ نہیں کی جا رہی، کوئی جو ہے وہ کسی پروٹیسٹ کو جو ہے وہ روکنے کے لیے یا کرب کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کا ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور باقی جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے، یہ ملک اور ریاست کے دفاع کا معاملہ ہے. اگر ان ایریاز میں کوئی بھی جائے، کہا جا رہا ہے کہ جی کل کو پھر ایسے ہوگا، وہ بھئی کل کو پھر اگر کوئی ایسے کرے گا تو پھر ایسے ہوگا. ملک کے دفاع کو آپ جو ہے وہ اس بات کے اوپر
جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک سیٹسفائڈ تو نہیں کر سکتے کہ جی یہ صرف کسی کی جو ہے یہ منشا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ میں وضاحت جو ہے یہ میں کرنی چاہتا تھا. باقی تمام کیسز جو ہیں وہ آرڈنری کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائل کے لیے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے, اور اس میں جو ایویڈنس ہے اس میں نادرہ کے ذریعے سے اور جو جو موقع پہ ایویڈنس ہے اس کے ذریعے سے اکثر, یعنی کیونکہ یہ ایک یعنی جو فتنہ ہے اس کی جو ہے وہ بڑی بڑی ٹریننگ اور بڑی پلاننگ ہوئی ہے. اور جتنے بھی لوگ جو ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ان کے اپنے اکاؤنٹس دیکھیں, ان کا آپ دیکھیں نا پچھلے 6 ماہ پچھلے 8 ماہ کا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں, کس طریقے کرتے رہے ہیں, یہ کیا کہتے رہے ہیں. یہ عوام پھٹ پڑیں گے, عوام چڑھ دیں گے, چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. تو یہ کس بات کی جو ہے وہ یہ ساری تیاری ہو رہی تھی, یہ اسی فتنے کے لیے جو ہے, اور ملک کو جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری جو ہے وہ تیاری ہو رہی تھی. ان لوگوں کے جو اپنے انسٹاگرام پہ اور واٹس ایپ پہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ ان کی ایویڈنس ہے. یہ جو کہتے رہے ہیں, جو کرتے رہے ہیں, باقاعدہ پوری دنیا کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں, بلکہ اپنی خود ایویڈنس کریٹ کرتے رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو ڈیوٹی ہماری لگی تھی ہم نے پوری کر دی ہے. تو یہ خود اپنے اوپر جو ہے وہ خود گواہ ہے. تو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اپنی سیلف کریٹڈ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اور جو واقعی ٹیکنیکل جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر, جو آدمی 100% شور نہیں ہوگا کہ ہی واز دیئر, یہ آدمی جو ہے اس گھراؤ جلاؤ میں یا اس ایکٹ میں جو ہے وہ شامل تھا, وہ جو ہے قطعاً اسے کسی بھی کیس میں جو ہے وہ انوالو جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. کسی بے گناہ کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ پوری ذمہ داری سے, میں پوری رسپانسبلٹی سے, کوئی بھی آدمی اگر کلیم کرے کہ جی میں بے گناہ ہوں اور میرے پاس یہ ثبوت ہے میرے بے گناہ ہونے کا, تو انویسٹیگیشن میں مجھے فیئر جو ہے وہ موقع نہیں ملا. بالکل اسے فیئر موقع جو ہے وہ دیا جائے گا. وزیر اعظم اس کے اوپر بڑی پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں کہ کسی بھی بے گناہ کو ان کیسز میں جو ہے وہ انوالو نہیں کیا جائے گا. لیکن جنہوں نے یہ عمل کیا ہے, یہ انسٹیگیشن کی, جنہوں نے ٹرینڈ کیا, جنہوں نے پوری وہ منصوبہ بندی کی, جنہوں نے پوری منصوبہ بندی سے لوگوں کو وہاں پہ پہنچایا اور ایک ایسا عمل کروایا جو کہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دکھ کا باعث بھی بنا اور شرمندگی کا باعث بھی بنا. 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہمارے ہمسایہ ملک میں جو تبصرے ہوئے ہیں, جس قسم کے وہاں پہ پروگرامز ہوئے ہیں, جس قسم کی وہاں پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے, وہ سننے لائق نہیں ہے. اور اس شرمندگی کا باعث بننے والے یہ لوگ ہیں, اور وہ ہیں جنہوں نے اس کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ منصوبہ بندی کی اور پوری پلاننگ کی اور لوگوں کو باقاعدہ منظم کر کے جو ہے وہ اس حال تک پہنچایا. میں یہ بات پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نیازی کی جو بھی سپورٹ تھی یا ووٹ تھا یا اس کی جو پولیٹیکل جو ہے وہ فالوئنگ تھی, وہ اس کے اس عمل میں اس کے ساتھ نہیں تھی. اگر وہ اس کے ساتھ ہوتی تو 25 مئی کے اس کا جو دھرنا اور اس کا جو لانگ مارچ تھا تو اس میں پھر 12-13 ہزار لوگ نہ ہوتے. یہ جناح ایوینیو پہ آپ نے اس دن دیکھا کہ جس دن صبح یہ یہاں سے واپس لوٹ کے گیا ہے, تو اس دن اگر اس کا ووٹر, اس کا سپورٹر اس کے ان اقدامات کے ساتھ ہوتا تو وہ اس دن تعداد یہ 12-13 ہزار نہ ہوتی. یہ جس دن جو ہے جب اس نے لانگ مارچ شروع کیا تو آپ تھرو آؤٹ دیکھیں کہ لاہور سے چل کے وزیر آباد تک کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ 7-8 ہزار سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی.